किस मुल्क की आवाम फोकस जिसने हमें मैंडेट दिया है, जिसने हमें मैंडेट दिया है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ किस मुल्क की आवाम? हमें मैंडेट अवाम ने दिया है, किसी टीवी एंकर ने नहीं दिया है। वो जो चाहे हमें कह सकता है, उसका हक है। वो सहाफी अपना तज्जिया जरूर करे, मगर अवाम ने ये हुकूमत, ये पार्लियामेंट अगर आज बनी है, शहादत ऐवान साहब बैठे हुए, मैं पार्लियामेंट में हमें अवाम ने बिठाया है, किसी एंकर ने नहीं बिठाया है। मैं हर शो में कहता हूँ और आज आपको भी ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे जो अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करेंगे। आज तक किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किए और अल्लाह के फजल से ये जो है ये भी शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में ज़रूर आएगा कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। सर ये महमूद खान अचकज़ई साहब जैसा सियासी रहनुमा कहता है कि मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा तो मुझे डी नोटिफाई किया जाएगा, तो इनका जो सरबराह है बैरिस्टर गौहर साहब, उसको इख्तियार नहीं है कि जमात में जो इख्तिलाफात है, तितर बितर ये जमात है, ये हमें कुछ नहीं कर सकती। बड़े अरसे से खिलदार साहब के साथ प्रोग्राम में आ रहा हूँ। मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि इतना तकब्बुर मैंने कभी इनमें पहले नहीं देखा है। नून लीगों के ये वतीरा रहा है कि जब इनके पास ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, तो फिर ये इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। अब ये कहते हैं कि ठीक है जी, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खिलदार साहब और गवर्नमेंट जो है वो अब इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे साथ भी जब बीती तो हमने भी वो आवाज, तो इसका मतलब है कि पीटीआई ठीक कहती है, शौकत यूसुफजई साहब वाले उठाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे कि एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मोड में जारी है। पहले जनाब अली बिन गंडापुर साहब होते थे, अब जनाब सुहेल आफरीदी साहब हैं। क्या मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं हो सकते? क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ भी बार बार मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाती है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ हाथ बढ़ाती है, स्पीकर साहब की तरफ हाथ बढ़ाती है कि आइए बैठ कर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी भी उस मिड में आके खड़ी हो गई है कि सर एक तरफ तहरीक इंसाफ है, एक तरफ PMLN है, दो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी PMLN की है, स्टेटमेंट्स भी उनके खिलाफ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन एक बड़ी रिफ्ट बन गया पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। आज 13 अगस्त का दिन है नाजरीन, जब आप ये शो देख रहे हैं 13 अगस्त का दिन है, कल 14 अगस्त है, वो दिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर एक अहद करना है कि हमें मुल्क को उस जहत में, उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि जहाँ कामयाबियाँ आपकी मेरी पाकिस्तान का मुकद्दर बने। लेकिन उसके कुछ बुनियादी असूल भी तय करने पड़ेंगे। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत की असल रूह को वापस लाना पड़ेगा आपको और मुझे। यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहाल करना पड़ेगा। तमाम तर पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन जो गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिकल टॉक्स के साथ साथ उनके ऊपर अमल दरामद भी करना पड़ेगा, तो तब वो गोल जो आप और मैं सेट कर रहे हैं वो अचीव किया जा सकेगा। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब सेनेटर शहादत ऐवान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खेलदास कोस्तानी साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। लेट्स स्टार्ट विद शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, आज भी अभी कुछ देर पहले मैं फुटेजेस देख रहा था, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब इस्लामाबाद तक तो तशरीफ़ ले गए, कोई रास्ते में बैरियर नहीं था, कोई हर्डल नहीं थी, लेकिन क्या अडियाला जेल पहुंच पाएंगे? और अगर आज मुलाकात नहीं होती उनकी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, देन व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी सर? हमारा बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जो अपने हकूक़ से ज़्यादा हकूक़ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ मांग रहे हैं, जिसका जो है मुल्क के अंदर हम कहते हैं जमहूरियत है, मुल्क के अंदर हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा। अब ये सारी चीज़ें जो है ना बराए नाम रह गई हैं। अब ये अफसोस की बात है ना कि इमरान खान जो है वो एक 70 प्लस सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। एक आम आदमी भी अगर जेल में हो ना और वो बीमार हो और उसके हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हो, तो इतने अरसे तक उनकी फैमिली को दूर रखना, मेरे ख्याल से ये एक बदतरीन फस्तायत है और बदतरीन इंतकाम है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप ने कहा कि जी वो सियासी बातें करती है उनकी बहनें, तो वो तो आपको लिख के भी दे दिया गया कि जी नहीं करेंगी सियासी बातें, सिर्फ मसला उनकी सेहत का है। अब ये नहीं है, सियासत तो अपनी जगह है, मसला उनकी सेहत का है। और उनके सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लोगों को तशवीश है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। आखिर इतना ज्यादा इंतकाम लेना, चोर चोर के नारे तो आप खुद एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं। आप एक कहते हैं जी आपने मैंडेट चोरी किया, वो कहता है आपने मैंडेट चोरी किया। अब तो ये भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी खुलकर कह रही है कि फॉर्म 47 के लोग हैं। तो इतने होने के बावजूद मतलब ये कि इमरान खान का क्या इतना बड़ा कसूर है कि जी आप 300-400 मुकदमे एक ही दिन में कायम करके उसको जेल में रखा हुआ है। हाँ, अदालतों का सामना वो कर रहे हैं, अदालतों को आज़ाद करें,
تو یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے. ہم تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جا کے ہم ہلہ بول دیں گے اور جیل توڑ دیں گے. سر جس طرح فیملی کی طرف سے شیورٹی آئی کہ فیملی کی ملاقات کروا دیں, کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, اب ایک وزیر اعلیٰ اپنے پارٹی کے قائد سے ملتے ہیں, تو کیا ہم اسی طرح کی شیورٹی وہاں سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ اگر آفریدی صاحب کی ملاقات آج ہو جاتی ہے تو کوئی پولیٹیکل گفتگو وہ نہیں کریں گے باہر آ کے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ویسے اگر آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو یہ حسن اقبال صاحب زیادہ تر میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ جیل میں ملاقات کے بعد آ کے باقاعدہ بریفنگ دیتے تھے کہ ہماری یہ مشورہ ہوا, ہمارا یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ لندن چلے گئے تو لندن میں بھی جا کے باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی تھی, مشاورت ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ تو ایسا عجیب وہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ اتنی بڑی مطلب امریت قائم کی جا رہی ہے کہ جی نہیں کوئی بات بھی نہیں کرے گا, کوئی یہ نہیں کرے گا. دیکھیں اس کے فالوورز ہیں, اکیلا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا بس عمران خان ختم ہو گیا. اس کی پاپولیرٹی تو آپ دیکھیں تو صحیح نا, آپ نے اس سے بلہ چھینا, آپ نے نشان چھینا, آپ نے پارٹی کا نام چھینا, جس کے باوجود ان کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیا اور اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت پہنچائی. تو آپ اسے اندازہ کریں کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. سینیٹر شہادت امان صاحب, کہ عمران خان ختم ہو جائے گا. سینیٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی یوسفزئی صاحب کی بھی, آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی کافی ساری جگہوں پہ کہیں رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب گرین سگنل ملا ہوا ہے سہیل آفریدی صاحب کو. بظاہر تو نہیں لگتا کہ کوئی گرین سگنل ان کو ملا ہوا ہے, کیونکہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, اڈالہ جیل کی طرف راستے میں جا رہے تھے وہ, تو وہاں پر راستے میں روکا گیا ان کو. سر ہاؤ ول اٹ ورک؟ کیا ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ تحریک انصاف کے پاس صرف ایک احتجاج ہی آپشن ہے, یا بیٹھ کر ابھی بھی مذاکرات کا راستہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے؟ واٹ ڈو یو سی سر؟ دیکھیں کھرل صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بس یہ پاکستانی, اب میں وکیل بھی ایک ہوں, تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ ایک چیف منسٹر صاحب جو ہیں, اگر ہمارے ہاں تو اصولاً تو عزت افزائی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے کسی جیل کو بھی پاکستان میں اگر وہ وزٹ کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اجازت ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور انہوں نے شاید کورٹ کو بھی اپروچ کر رکھا ہے. یہ تو اس کا جواب تو آپ کو کھیل داس کوہستانی صاحب جو ہمارے وزیر ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. لیکن اس کے علاوہ آج میں بتاؤں کھرل صاحب, آج کا دن 13 اگست کا جو ہے بس یہ پاکستان پیپلز پارٹی میرے لیے ایک بہت اہم دن ہے, یوم آزادی کے حوالے سے بھی. اور 13 اگست جو ہے 2018 کو میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں, یاد ہوگا آپ کو, آج کے دن اوتھ لیا تھا. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ جمہوریت کے حوالے سے بہت اہم دن ہے. اس کے علاوہ سر سلسلہ یہ رہ گیا, آپ نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی احتجاج کی حد تک رہے گی. تو احتجاج تو ایک جمہوری یقینی طور پہ حق ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف جو ہے احتجاج کرنا ہے ایک اگر آدمی کی رہائی کے لیے یا حکومت کی تبدیلی کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ عوام جنہوں نے ہم لوگوں کو چنا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, ان کے لیے بھی ہمیں سب دوستوں کو مل جل کر اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اس میں کھیلداز صاحب بھی شامل ہیں, ہم تمام جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں یا جتنے پولیٹیشنز ہیں, میں کہتا ہوں اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندرونی جو معیشت کے حوالے سے جو حالات ہیں اس کی طرف ہمیں سوچنے کی بے حد ضرورت ہے. سینیٹر صاحب جو مجھے سمجھ آ سکی کہ آپ سب کو مل کر مہنگائی کے خلاف بھی کوئی احتجاج کرنا چاہیے, اس میں نون لیگ بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, تحریک انصاف بھی ہو, تو کس کے خلاف احتجاج ہوگا سر وہ پھر؟ صاحب میں نے احتجاج کے لیے نہیں کہا, میں نے کہا ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. ایک ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھیں گے تو یقینی طور پہ ہم حل نکالیں گے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں گے کہ اپنے خرچ اخراجات جو ہیں اس کو کم کرے. 18ویں ترمیم میں جو اس سب یونینیمس چیزیں سوچی گئی تھیں ان کے اوپر جو ہے عمل درآمد کیا جائے. اب حالات آپ دیکھ لیں کہ این ایف سی جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکسز جو اکٹھے ہوتے تھے صوبوں کو دیتی تھی, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے صوبوں سے جو ہے گرانٹ مانگ رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. جس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا کیا گیا وہ کام چھوڑ کر اگر ہم احتجاج, رہائی یا کسی دوسری طرف چل پڑیں گے. سینیٹر صاحب واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. کھیلداز صاحب, آج ہم نے دیکھا کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ, ممبران اسمبلی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی خواہش لیے ہوئے جا رہے ہیں.
سر جو پروٹوکول ہے, جو قانون میں طریقہ کار ہے, وہ تو انہوں نے پورا کیا ہے. سر ملاقات کروا رہے ہیں, نہیں کروا رہے آپ لوگ؟ کھیلداس صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی دوبارہ سوال کریں اپنا. سر میں عرض کر رہا تھا کہ سی ایم خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب نے بانی تحریک انصاف اور اپنے قائد سے ملنے کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے وہ تو پورا کیا, پہلے نام بھی بھجوا دیے, آج اپنی کابینہ کے ساتھ ممبران اسمبلی کے ساتھ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. سر راستے میں روکا بھی گیا ان کو ایک سپاٹ کے اوپر. سر ملاقات آج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں سی ایم کے پی جو ہے پہلی دفعہ نہیں اڈیالہ کے باہر آیا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہے اور تماشا کر کے چلا گیا ہے. یہ جیل سپریڈنٹ کا ملاقات کروانی ہے, ہمیں نہیں کروانی ہے. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر قوانین کے تحت ان کی بنتی ہے تو وہ جیل انتظامیہ فیصلہ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو لے کر آنا باہر اڈیالہ کے باہر, یہ تماشا کھڑا کرنا, سیکیورٹی رسک بنانا, یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پہلے بھی کے پی جو تھے گنڈاپور صاحب کئی دفعہ ملے ہیں اور اپنے اس پروٹوکول سے آتے تھے, ان کی ملاقات طے ہوتی تھی, ضرور ملاقات ہوتی تھی. مگر یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ انہوں نے خود بند کروایا ہے. ان کے جو انہوں نے جیل کے جو مینول ان کو وائلیشن کی ہے, جو انہوں نے بات چیت کی ہے اداروں کے خلاف, ملک کے خلاف, عسکری قیادت کے خلاف, تو یہ باتیں بالکل ہی جو ان کی بہن نے, بانی پی ٹی آئی کی بہن جو ایک طے کر کے گئی تھی, انہوں نے بھی اس کی وائلیشن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل مینیول اور جو قانون ہے اس کے مطابق سب کچھ ہوگا. اور وہ وزیر اعلیٰ ہو یا ان کی بہن ہو یا کوئی پارٹی کا رہنما ہو, اور عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک ملاقات سپریم کورٹ کے حکم پہ بھی ہوئی تھی, مگر وہ جو صاحب ملاقات کر کے آئے تھے انہوں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی تھی. سلمان صدر صاحب اگر قانون جی, تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ رویہ بہتر کرے یا کوئی انشور کرے کوئی چیزیں تو ضرور. سر ویڈیو سٹیٹمنٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے علیمہ خانم صاحبہ کی, نورین صاحبہ کی, یہ پچھلا جو منگل گزرا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ایشور کرواتے ہیں, ہم کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے, ہماری ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے ہی وائلیشن شروع کی اور وہی تماشا لگاتی رہی ہے جیل کے باہر. میں تو سمجھتا ہوں حق ہے فیملی کا ملنے کا. بشرا بی بی کی فیملی مل رہی ہے نا, اس کو اجازت مل رہی ہے, وہ بشرا بی بی سے مل رہی ہے, تو ان کو کیوں وہ بات نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہماری لیڈرشپ بھی تھی تو خود ہم سب پارٹی کے لوگ بھی ملتے تھے. پھر ایک وقت آیا تھا ہماری سب کی ملاقاتیں بند کر دی تھی, مگر فیملی کی ملاقات ہوتی تھی. تو کبھی بھی فیملی نے آ کر کوئی سیاسی یا اس قسم کی انتشاری بات یا کوئی ایسی الفاظ جو انہوں نے ادا کیے, ان کی بہنوں نے, ان کے لیڈران نے, وہ کبھی نہیں کیے. اور جو ان کے حکم پہ سوشل میڈیا جو کرتا رہا تھا, ایک قیدی اپنے اکاؤنٹ سے مجھے بتائیں, وہ ملک کے خلاف اس کے پرسنل اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف. پھر یہ تو آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ جیل سپریڈنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں, تو پھر جیل سپریڈنٹ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس موبائل ہے کیا, وہ کون ٹویٹس کر رہا ہے, پھر وہ جیل سپریڈنٹ سے ہی سوال پوچھ لے. وہ نہیں, جیل سپریڈنٹ کا سوال آپ جیل سپریڈنٹ سے کریں. وہ جو بھی ان کی پریس ریلیز بھی آپ کے پاس موجود ہوگی, جو ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے وہ آگاہی کرتے رہے. میڈیا کو بھی ان کا موقف آتا رہا ہے. تارین مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسفزئی صاحب, جو مجھے سمجھ آئی کھیلداس صاحب کی گفتگو سے, ایک تو بظاہر لگ رہا ہے کہ ملاقات آج بھی کوئی نہیں ہونی, اور نمبر 2 وہ تو سارا ملبہ ڈال دیا آپ کی پارٹی کے اوپر, عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر. 2 کہ علیمہ خانم صاحبہ نے لاسٹ جو منگل گزرا ہے ایشور کروایا کہ ہم کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے, ملاقات کروا دیں. میں بڑے عرصے سے کھیلداس صاحب کے ساتھ پروگرام میں آ رہا ہوں, میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا تکبر میں نے کبھی ان میں پہلے نہیں دیکھا ہے, جس تکبر کے ساتھ آج یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور جس انداز سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی وہ شرارت کرنے آ رہے ہیں. یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے, یہ کسی پولیٹیکل ورکر کی گفتگو نہیں ہے کہ سی ایم کے بارے میں یہ کہے کہ جی وہ تماشا کر کے چلے جائیں گے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل ورکر کی ہے, لیکن یہ نون لیگوں کے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے, قوت آ جاتی ہے, تو پھر یہ اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سی ایم جو ہے وہ یقین دہانی کرا چکا ہے, اور ایک سی ایم کا حق بنتا ہے
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل گفتگو نہیں کرتے تھے. تو سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ احسان اقبال کون ہوتا تھا جو آ کے بریفنگ دیتا تھا اس کے سامنے, میڈیا کے سامنے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا, بلکہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس لیے آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ جی آپ پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں. ہمارے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے ٹرین مارچ شروع کیا تھا, اور میرے جو بھائی بیٹھے ہیں کھیلداز صاحب, انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا لاہور سے. مولانا صاحب کو انہوں نے بٹھا دیا تھا اسلام آباد میں, دھرنے پہ بٹھا دیا تھا. یہ سارے کرنے کے باوجود ایک بیان ہمارے دکھا دیں کہ ہم نے کہا کہ جی ان کو نہ چھوڑیں, ان کو یہ انتشار کر رہے ہیں, ان کو نہ آنے دیں. کیونکہ ظاہر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اپوزیشن میں, ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے, پرامن احتجاج کرے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے, یاد ہے آپ کو, وہ اسلام آباد سے انہوں نے کہا کہ جی آپ باہر جلسہ کر لیں. جی, تو ہم مان گئے, ہم نے باہر جلسہ کیا. اس باہر جلسے کے لیے ہمیں اتنے آنسو گیس کھانی پڑی کہ انہوں نے راستے بند کر دیے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ بھائی پولیس والوں کو کہ جی ہمیں تو اجازت ملی ہے کہ ادھر جلسہ کر لیں آپ. وہ کہتے تھے نہیں, ہمیں کہا گیا کہ ان کو ماریں. جی, کھیلداز صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کھیلداز صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ایک منٹ میں کہہ دوں کہ کھیلداز صاحب کے پاس چلے جائیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیئر ہے, اقتدار کی چیئر ہے. کبھی پیپلز پارٹی کے پاس آئے گی, کبھی نون لیگ کے پاس آئے گی, کبھی پی ٹی آئی کے پاس آئے گی. لیکن اگر یہ رویہ رہا تو دیکھیں نا, ملک کو 1 روپے کی ترقی بتا دیں مجھے, جب سے ہم گئے قرضے چڑھے ہیں نا ملک کے اوپر. یہ کس چیز کا یہ روب جما نہیں سر, اس میں تو موسٹ ریلیونٹ سٹیٹمنٹ محسن نقوی صاحب کی, شوکت صاحب, محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے کلیپس کر گیا. سر کس چیز کا تکبر ہے؟ آپ کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, 42,000 ارب کا قرضہ اور چڑھ گیا ہے, اور یہ امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں, سعودی عرب سے تیل مانگ رہے ہیں. انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ جس تکبر سے بات کرتے ہیں, میں حیران ہوں ان کے. ایک سیاسی ورکر کی طرح بات کریں. کل آپ کا لیڈر جو جیل میں تھا, جو آپ کہہ رہے تھے پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں, تو علاج کے بغیر وہ کیسے ٹھیک ہو گیا لندن میں جا کے؟ پھر سر وہ تو آپ لوگوں نے اجازت دی تو وہ گئے نا, وہ آپ لوگوں نے اجازت دی تو گئے. جی اگر ہم نہ چھوڑتے, ہم اسی طرح ان کے ساتھ کرتے تو اچھا تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک بات, اچھی بات ہوتی. جی کھیلداز صاحب کچھ ایڈ آپ کرنا چاہ رہے تھے, پھر مجھے واپس شارد صاحب کی طرف جانا ہے. سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا, یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, بھائی ہمیں تو کسی اور نے بٹھایا, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن کھیلداز صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, مجھے شارد صاحب کی طرف جانا ہے. سر دیکھیں, پہلی بات, شوکت صاحب کو میرے رویے سے یہ تکبر لگ رہا ہے, یا ان کو کوئی میرے الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے. میں میرے بھائی ہیں, میں ان سے معذرت بھی کر لوں گا اگر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر پارلیمانی ہو, کوئی ایسا الفاظ نہیں میں نے کہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان کو یاد بھی دلانا چاہ رہا ہوں, میرا بھائی ہے شوکت یوسفزئی صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کی ملاقات بند کر دی تھی, اور آپ خود اس کو آن کرتے تھے, اور آپ نے میڈیا پہ نواز شریف صاحب کے نام پہ پابندی لگا دی تھی, مریم نواز صاحبہ کے خبروں پہ پابندی لگا دی تھی. کشمیر کے لیے وہ احتجاج کر رہی تھی, نکلی تھی, ان کی اظہار یکجہتی, اس کو آپ نے روکا تھا. سب کچھ آپ نے کیا. آپ کے لیڈر, ویسے کھیلداز صاحب میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, سر میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. میں ایک جملہ ایڈ کروں آپ کی اجازت سے. سر میں لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا آیا, لاہور بھی آیا, لاہور سے اسلام آباد گیا, میں نے خود کور کیا. سر حمزہ شہباز صاحب, مریم نواز صاحب لاہور سے لانگ مارچ لے کے گئے, اسلام آباد میں نے خود کور کیا. سر اس ٹائم کے اوپر بھی پی ایم ایل این جلسے جلوس کرتی رہی, پیپلز پارٹی کرتی رہی, حکومت عمران خان صاحب کی تھی. سر اس طرح کے حالات ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم وٹنس نہیں کیے ہوئے. اس کا میں جواب دے رہا ہوں. ثاقب صاحب دیکھیں, 2014 سے انہوں نے دھرنا دیا 140 دن, اس کے بعد 22 تک بانی پی ٹی آئی خود کے پی کے سے لانگ مارچ کر کے آئے. جب انہوں نے 9 مئی کیا تب ان پہ یہ سب سختیاں یا سیاسی جو عمل شروع ہوا, اس کی وجہ یہی ہے کہ 9 مئی کیا. کل بھی جو آپ دیکھیں ان کے یوٹیوبر جو ہیں, ان کے وجہ سے جو زہر اور جو جھوٹ اور جو خود بانی پی ٹی آئی کی جو کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی گئی, اس پہ ایک نوجوان نے پنڈی میں جو کل کیا ہے وہ ان کی وجہ سے کیا ہے. آپ جب 9 مئی کریں گے, آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے, آپ تنصیبات پہ حملہ کریں گے, تو وہ سیاسی جماعت پھر نہیں بچتی, وہ سیاسی میں سمجھتا ہوں احتجاج نہیں ہوتا ہے, وہ تو آپ ریاست کے خلاف, ملک کے خلاف, پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ اس نیج تک جب آپ گئے ہیں
تو تبھی آپ کی یہ میں سمجھتا ہوں آپ جلد سے لوگ بھی آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں. آپ نے کتنی دفعہ لانگ مارچیں کی, کتنی دفعہ حکومتوں کو گرانے کی کوشش کی ہے, مگر آپ جو ہماری لانگ مارچ پیپلز پارٹی ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا تھا. ہم نے ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے 190 پیشیاں بھگتی تھی, ایک کورٹ میں کسی ایک گملہ نہیں میں خود جاتا تھا. لیکن سر آپ ہی کی جماعت کی تاریخ سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی ہے نا, آپ ہی کی جماعت کے اوپر الزام ہے نا سپریم کورٹ کے اوپر حملے کا بھی سر, بہت سارے ماضی میں تو بہت سارے وہ چودھری پرویز الہی وہ پنجاب کا ڈاکو آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ چھوڑ دیں تاریخ, آپ ماضی میں نہ جائیں. سر انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا, خیر وہ اختر رسول صاحب اور طارق عزیز میں کہتا ہوں دیکھیں نا, آپ دیکھیں کسی سیاسی لیڈر نے یہ راستہ اختیار, 40 سال اس ملک میں لوگ جیلوں میں رہے ہیں, 20 سال رہے ہیں, 10 سال سیاسی لیڈران رہے ہیں, 5 سال رہے ہیں, میں نام بتا دوں, مگر کسی نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا جو پی ٹی آئی نے کیا ہے. سر ڈیٹیل میں آپ کامنٹ کر لیجئے گا. میں شہادت صاحب کے بعد واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف. سینیٹر صاحب, سر یہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل سفیئرز کے اوپر اچیومنٹس پاکستان کی بہت زیادہ ہیں. obviously we are very proud of that کہ اللہ پاک نے جو پاکستان کو انٹرنیشنلی عزت بخشی ہے, لیکن سر جب تک ہمارے اندرونی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, معاملات آگے تو نہیں چل سکتے سر. کھرل صاحب بالکل بجا طور پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ دن بدن جو ہے قوت برداشت سمجھ لیں یا ٹٹ فار ٹیٹ سمجھ لیں یا جو کچھ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیزوں کو مصلحت کے تحت جو ہے حل کرنے کی شدت سے ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم تمام جو دوست ہیں ان کو جب تک انٹل انلیس ہم ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جو ہے کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے آپ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنی قیادت کو, جو باہر آپ کے پولیٹیشنز ہیں, ان کو یہ آپ بولیں کہ آپ لوگ جو ہے کہتے تو ہیں ایک وقت میں تو آپ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن الحمدللہ کہ چلیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کھیلداس صاحب اور گورنمنٹ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے لگانے کے بجائے پولیٹیشین ایک دوسرے کو عزت دیں, ٹیبل پہ بیٹھیں, ان چیزوں کا حل نکالیں, تو وہی ملک کے مفاد میں جو وہ بہتری ہوگی. لیکن سر آپ لوگ کے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں ڈیفرنسز تو آپ کے اور پی ایم ایل این کے بھی ہم نے بہت دیکھے. آپ لوگ تو ڈائریکٹلی فارم 47 کی حکومت, اور آپ لوگ تو نواز شریف صاحب کے پورے پولیٹیکل کریئر کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو دیکھیں سر بات یہ, ہم نے تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, جب تھوڑا بہت ہمیں بھی تجربہ ہوا تو یقینی طور پہ ہم بھی تو الحمدللہ انسان ہیں نا, زندہ انسان ہیں, تو ہمارے ساتھ بھی جب بیتی تو ہم نے بھی وہ آواز, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ٹھیک کہتی ہے, شوکت یوسف زئی صاحب والے اٹھاتے تھے, جب ہم نے بھی دیکھا تو برداشت نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے میری دکھ تھی رگ کے اوپر حق جو ہے ہاتھ رکھا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے کھرل صاحب آپ نے کشمیر کو کور کیا ہے, آپ نے بلاول صاحب کے جو ہیں وہ جلسے جلوس جو ہیں وہ دیکھے ہیں. گو کہ ہم نے تو یہ چاہا کہ پی ٹی آئی بھی الیکشن میں جائے, جب پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں گئی تو وہاں حالت یہ ہے کہ وہاں کے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں آج اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, میں کشمیر کا جو ہے موسم بتا سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, موسم خراب ہے اور الیکشن کا سامان نہیں پہنچ سکتا. وہ نہیں پہنچ سکتا, میرے پولنگ ایجنٹ تو وہاں پہ کھڑے ہیں, ان کو تو آپ پہنچنے دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. کھرل صاحب آپ بتا دیں, کسی بچے کو بولیں گوگل کریں, پوری ورلڈ کے الیکشن میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ 99% ووٹ پول ہوا, سر آزاد کشمیر پول ہوا ہے. اتنی ریگنگ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کھرل صاحب ہم آواز بھی نہ اٹھا, ہم اتحادی ضرور ہیں, لیکن بات یہ جہاں پہ زیادتی ہوگی وہاں ہم اپنا حق بھی مانگیں گے, قانونی راستہ بھی استعمال کریں گے. سر جمہوریت میں اچھا شہادت صاحب یہ ہوتا کہ آپ حق عوام کا مانگتے, اگر 8 فروری کو جو ہوا آپ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ آواز اٹھا رہے ہیں. سر آپ کو آواز 8 فروری 2024 کو بھی اٹھانی چاہیے تھی, اگر تب یہ ہوا. آپ ہی کہتے ہیں نا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, تو سر آپ کو تب بھی آواز اٹھانی چاہیے تھی.
دیکھیں گزارش سن لیجئے گا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ یہ کہتے ہیں عوام کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ہر ایک کا مطالبہ الگ الگ ہے۔ میں آج بھی آپ کے سامنے میں یہی استدعا کر رہا ہوں، میں اپنے دونوں بھائیوں کو، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو کہتا ہوں اسی طریقے سے متحد ہو جائیں جس طریقے سے پچھلے سال مئی کے مہینے میں ہم اپنے دشمن کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل بجا طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ عوام کے لیے اس وقت دیکھیں ہمارا مہنگائی اس وقت جو ہے ہمارا جو ہے مطالبہ ہے، اس کے روزگار لوگوں کو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کا حل کہاں سے نکلے گا؟ اکیلے گورنمنٹ نکال سکتے، سر اس کے حل کی طرف بھی آتے ہیں، سب لوگوں سر حل کی طرف بھی آتے ہیں، ہمیں سب لوگوں کو ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، بشمول آپ صحافیوں کو بیٹھنا ہوگا۔ تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں مل بیٹھ کر اس ملک کو بنائیں، ہم میں بڑا پوٹینشل ہے آگے جانے کے لیے۔ تارین مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شوکت یوسف زئی صاحب، سر آپ والی بات تو شہادت اوان صاحب نے بھی آج کی کہ جب ان کے اوپر بیتی ہے تو پھر انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ دو آواز تو 8 فروری کو بھی اٹھانی چاہیے تھی، تب آپ لوگ پہ بیت رہی تھی، آزاد جموں کشمیر میں شہادت صاحب کہتے ہیں ان پہ بیت گئی ہے۔ سر ایک سی آواز آتی ہے اب آپ دونوں کی، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے نا، مجھے وہ لگتا ہے کہ ملتے جلتے معاملات ہیں، کہ ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں سر، اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کہیں پہ؟ فی الحال تو یہ حکومت میں ہے نا، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہے، لیکن ہے تو حکومت میں ہے، لیکن ظاہر جب اپوزیشن میں آئیں گے تو ہم تو سارے اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر۔ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ملک چل نہیں رہا ہے، سسٹم کولیپس کر گیا، اور جا کر سسٹم کولیپس کر گیا تو یہ جمہوریت کس طرف جائے گی اور یہ پارلیمانی سسٹم کس طرف جائے گا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اب اس وقت دیکھیں اگر عمران خان کے کیسز سنے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو وہ تو ایک ہفتے میں نکل آتا باہر، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں نا، ایک حبس ہے بہت بڑا ملک کے اندر، آپ کی معیشت نہیں چل رہی، کارخانے نہیں چل رہے، آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، گروتھ ریٹ آپ کی بہت کم اوپر نہیں جا رہی ہے 3 سے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ بیچارے دیکھیں نا، نہ ان کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ کدھر جائیں؟ تو ہم اپوزیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انتشاری ہیں آپ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے جب احتجاج کر رہے تھے آپ ہمارے خلاف، ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ انتشاری ہیں، لیکن آج سر تب وہ 9 مئی اور 26 نومبر نہیں ہوا تھا نا؟ جی میں عرض دوں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنے احتجاج کیے لیکن ایک گملہ تک نہیں توڑا، اس لیے نہیں توڑا کہ پنجاب پولیس کو ہم نے آپ کے سامنے نہیں کھڑا کیا نا، ہم نے دیکھے ہم تو پولیٹیکل لوگ تھے، لیکن آج جو ہے، آج آپ دیکھیں کہ سی ایم خیبر پختونخوا کا راستہ روکا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جب جاتا ہے تو میرے بھائی ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں نا، یہ انتشار کرتے ہیں، یہ کھیل تماشا کرتے ہیں۔ آج یعنی پیپلز پارٹی، میں خود اس کا حصہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی جو پنجاب میں پاپولر پارٹی تھی، جی ایسے ہی ہے۔ ان کی وجہ سے، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب یا ان کی کوئی کارکردگی اچھی تھی، لیکن غلطیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ خراب ہوئی لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، ورنہ یہ جہانگیر بدر صاحب اور بہت سارے لوگ آتے تھے وہاں سے اور بڑی پاپولر پارٹی ہوتی تھی۔ تو اب یہ بھی اپنی سیاست کے اوپر سوچے کہ جتنا یہ ساتھ دے رہے ہیں ان کا، تو نون لیگ تو ہو گئی ختم، لیکن سر وہ ساتھ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں، ساتھ بیٹھ کے تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ تو یہ خود بھی مانیں گے کہ ان کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیں سیاست کے اندر یہی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو مانیں، ورنہ کوئی پاپولیرٹی نون لیگ کی کوئی پرفارمنس تو نہیں تھی نا کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی وہاں سے ختم ہوئی، پنجاب سے۔ کھیلداس صاحب وہ نہیں تھا، صرف وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے کھیلا ہے۔ کھیلداس صاحب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جن ٹاپکس کے اوپر پیپلز پارٹی بات کرتی ہے وہی تحریک انصاف کرتی ہے، اور انٹرسٹنگ فیکٹر میرے لیے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے آپ کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، سر یہ اکٹھے ہو گئے تو پی ایم ایل این کا کیا بنے گا، حکومت کا کیا بنے گا؟ سر دیکھیں میں ہر شو میں کہتا ہوں اور آج آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے جو اپنی مدت 5 سالہ پوری کریں گے۔ آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیے، اور اللہ کے فضل سے یہ جو ہے یہ بھی شہباز شریف صاحب کے حصے میں ضرور آئے گا کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کریں۔ سر یہ ایشورٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔
اچھا پاکستان کے عوام جو ہے نا اس میں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور وہ اپوزیشن میں آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں, مطلب ہیں آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی, بیان آپ کے خلاف دیتی ہے. میں پیپلز پارٹی پہ دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے, وہ اس کا اپنا منشور ہے, وہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, ووٹ دیا ہے, وہ آج بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, کل بھی کرے گی انشاءاللہ, کیونکہ ہم سب نے دونوں نے مل کر اور باقی جو ہمارے اتحادیے مل کر ہم نے اس جس طرح آپ نے شہادت ایوان صاحب سینیٹر کی جو گفتگو سنی, وہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے یہ کرنا ہے, ہمیں اس ملک کے لیے یہ کرنا ہے, ہمیں اس طرح آگے. اختلاف رائے ہوتا ہے, اپنی رائے دینا, وہ جماعت ہے, ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی سنتے ہیں اور اس کو دور بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ انہوں نے 2022 میں 11 پارٹیوں کو ساتھ لے کر وہ پاکستان کو معاشی کامیابیوں پہ طرف لے کے گئے, بحران سے نکالا, سر جو اس 10-11 پارٹیوں کے سربراہ تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. میں کہتا ہوں آج جو بھی ہمارے ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے, کیو لیگ ہمارے ساتھ ہے, آئی پی پی ہمارے ساتھ ہے اور پیپلز پارٹی کی ہمیں حمایت حاصل ہے, تو انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سب کو ساتھ لے کر کے اہلیت رکھتے ہیں. اور ہم نے تو پی ٹی آئی کو وزیر اعظم صاحب نے جا کر بیرسٹر گوہر صاحب کو کئی بار کہا, مگر وہ ظاہر ایک سیاسی جماعت اگر ہوتی, جو ایک بندے کی انا, ایک شخص کی انا کے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, سزا یافتہ ہے, اس کے بغیر تو نہ ان کا اپوزیشن لیڈر جو انہوں نے مقرر کیا اس کو اختیار نہیں ہے, وہ مجبور ہوتا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جیسا سیاسی رہنما کہتا ہے کہ میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا تو مجھے ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا, تو ان کا جو سربراہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب اس کو اختیار نہیں ہے. آج احتجاج کا حق انہوں نے دیا تھا کہ وہ محمود خان اچکزئی کریں گے, آج اعلان کر رہے ہیں چیف منسٹر کے پی کے. تو ان کی جماعت میں جو اختلافات ہے, تتر بتر یہ جماعت ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ ضرور کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کی معیشت نیچے جائے, پاکستان کے عوام کے مسائل پہ کبھی یہ بات نہیں کرتے, مگر ہماری قیادت نے ہمیشہ پاکستان کے لیے, یہ عوام بھی جانتی ہے. سر آپ کا وزیر داخلہ ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے سسٹم کولیپس کر گیا, سنہری تاریخ کا حصہ رہے گا جس میں قائد ہمارے نواز شریف صاحب کا ہو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب پنجاب میں جو کام کر رہی ہے. تو ہمارا فوکس عوام ہے, پاکستان ہے, ہم پاکستان کو معاشی طور پر آگے لے کے جا رہے ہیں. کس ملک کی عوام جس نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, جس نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کس ملک کی عوام, ہمیں مینڈیٹ عوام نے دیا ہے, کسی ٹی وی اینکر نے نہیں دیا ہے. وہ جو چاہے ہمیں کہہ سکتا ہے, اس کا حق ہے, وہ صحافی اپنا تجزیہ ضرور کرے, مگر عوام نے یہ حکومت, یہ پارلیمنٹ اگر آج بنی ہے, شہادت ایوان صاحب بیٹھے ہوئے, میں پارلیمنٹ ہمیں عوام نے بٹھایا ہے, کسی اینکر نے نہیں بٹھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, میں عوام ہوں نا سر, میں عوام ہوں سر. یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے بنی ہوئی ہے. سر ایک سوال, صرف سادہ سا سوال سن لیں. تو آپ کا چلے سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے سر, چھوٹا سا سوال صرف سر, چھوٹا سوال صاحب. سر شارع صاحب ایک چھوٹا سوال مجھے رکھنے دیں کھیل داس کی صاحب کی خدمت میں. سر اس ٹائم کے اوپر کتنے لوگ, کتنی پرسنٹیج ہے پاکستان کی آبادی کی جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہے, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہوگی, میں کہتا ہوں کہ میرا غریب آدمی مر رہا ہے. یہ دیکھیں, میں آپ یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں. مسائل ہے, اس کو مسائل کو کون حل کرے گا؟ وہ حل کریں گے جو پونے 4 سال آ کے بیٹھے تھے, کہتے تھے ہمیں آٹا چینی کم نہیں, ہمیں کرنا ہے نا. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہم کر رہے ہیں. سر آپ پاکستان کی جو معیشت تباہ ہو چکی تھی پونے 4 سال کی ناکامی کی وجہ سے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. ہم پاکستان کو آگے, آپ دنیا کی معیشتوں میں پاکستان کا جو کردار ہے, آج پاکستان دفاعی طور پہ کتنا مضبوط ہوا ہے, سفارتی طور پہ جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس کا ذکر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ سر کرتے ہیں ڈیلی, ہر شو میں کرتے ہیں, ہر شو میں کرتے ہیں سر, ہر شو میں کرتے ہیں. وہی تو عرض کیا میں نے کہ پاکستان انٹرنیشنلی بہت اچیو کیا ہے, لیکن گھر کے مسائل بھی حل کریں نا سر. میں کہہ رہا ہوں, ہم پاور سیکٹر ہو, مہنگائی ہو, جو 2022 میں مہنگائی تھی, آج وہ مہنگائی کم کی ہے. اچھا دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ آج میں نے پہلی دفعہ جو ہے کھیلداس کو, جناب کھیلداس کوستانی صاحب کو پہلی دفعہ جو ہے آج میں نے تھوڑا سا مطلب ان کو ریش دیکھا. بڑا نہیں سر, میرے بھائی ہیں بڑے, سر میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے ڈانٹ بھی لے تو میں کچھ, میرے تو بڑے بھائی ہیں. اچھا اب بات یہ ہے, 2 باتیں رہ گئی آپ, میں چھوٹی سی باتیں کلیریفائی کر دوں. کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی,
تو ایک تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این خود جو ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ نے وہاں کے الیکشن کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہے، ایک اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ باقی بات یہ ہو گئی کہ اچھی بات ہے کہ دیکھیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم جو ہے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی زیادتی جو ہے اس پر بھی آواز نہ اٹھائیں، اختلاف رائے بھی نہ کریں۔ کھیلداس صاحب نے بجا طور پہ کہا ہے بھائی وہ تو محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ 5 سال رہیں گے، یہ مجھے نہیں پتا کہ کھیلداس صاحب کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے یا اس میں انہوں نے شامل نہیں کیا۔ تو اب آگے بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب لبے لباب ایک بات کے اوپر جو ثاقب صاحب ہم تینوں دوست متفق ہیں، وہ بات میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کل یوم آزادی ہے، ہمیں اس بات کے لیے کمٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، ہر بندہ آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد ہوگا۔ پاکستان قائم دائم رہنے کے لیے بنا ہے، اس کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے پیش کریں گے۔ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہ مسلمان جو بھٹو صاحب کی ویژن تھی، آج مسلمان ایک جگہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ہمارے دشمنان جو ہیں ان کے لیے ایک زبردست قسم کا پیغام ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو آگے بڑھائیں، اپنے غریب عوام کے لیے ہم آگے مل کر بڑھیں۔ ہم سب دوستوں کی کوئی آپس میں کہتا ہوں رنجشیں نہیں ہے۔ سر میں ایک کامنٹ ذرا شوکت صاحب کا بھی لے لوں۔ اختلاف رائے ہے وہ ہونا چاہیے۔ شوکت صاحب سر آپ کا کامنٹ پلیز اس پہ۔ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو 14 اگست ہم ہر سال مناتے ہیں نا، اور منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں، انشاءاللہ اور پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، سب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ دیکھیں ملک تب ترقی کرتا ہے جب رول آف لا ہو ملک کے اندر، لوگ انویسٹمنٹ بھی لاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہی سبق آج سیکھنا ہے کہ 13 اگست ہے، ایک دن رہ گیا ہے۔ 14 اگست میں ہم جب داخل ہوں تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک کے اندر صرف رول آف لا چلے گا، انشاءاللہ۔ اور جب رول آف لا ہوگا، انسانی بنیادی حقوق بحال ہوں گی، تو نہ پھر کوئی سیاسی قیدی رہے گا، نہ کوئی پھر اس طرح چیزیں ہوں گی۔ بہترین ہم سب جو ہیں یہ ملک بھی آگے بڑھے گا، پھر کوئی یہ ایک دوسرے پہ الزام بھی نہیں لگائے گا، لیکن رول آف لا آنا چاہیے۔ 14 اگست ایک ہی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ملک کے اندر رول آف لا کر دیں، انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ، شارد صاحب بہت شکریہ آپ کا، کھیلدہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اس ساری اجازت دیجیے انشاءاللہ کہ جب کل کا 14 اگست کا دن چڑھے تو اس میں جو شارد صاحب نے، کوستانی صاحب نے، جناب شوکت یوسف زئی صاحب نے جو پوائنٹس ٹیک اپ کیے، میں وہی دوبارہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ رول آف لا، بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت کا مطلب جہاں پر میں ووٹ ڈالوں وہاں پر نکلے، نہ سیاسی وکٹمائزیشن ہو، یہاں پر ایکول رائٹس ہوں سب کے، یہاں پر ایکول اپرچونٹیز ہوں، اور اسی طرح ملک آگے بڑھے گا۔ وہ ایک چیز طے ہے، پاکستان نے انشاءاللہ سدا قائم رہنا ہے، پاکستان میں آپ نے اور میں نے اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ فارمولاز آپ کو اور مجھے طے بھی کرنے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔